बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। RY क्यू टीवी पर आप देख रहे हैं मुहर्रम उल हराम का खुसूसी प्रोग्राम मदीने से करबल तक। आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे थे कि जब इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद हनफिया ने आपको ये मशवरा दिया कि आप यमन या किसी और महफूज मकाम की तरफ चले जाएँ, तो आपने उनसे कहा था कि आप उनके मशवरे पर गौर करेंगे। लेकिन इमाम हुसैन अगले रोज़ अलस सुबह इराक़ की समत रवाना हो गए। जब ये ख़बर मोहम्मद बिन हनफिया को मिली तो वो फ़ौरन इमाम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपके ऊँट की लगाम थाम कर कहा, भाई क्या कल रात आपने मेरी दरख्वास्त और मशवरे पर गौर फरमाने का वादा नहीं किया था? इमाम ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन आपके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, हुसैन रवाना हो जाओ क्योंकि अल्लाह तुम्हें मक़तूल देखना चाहता है। नाज़रीन, की वही बशारत है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के वक्त ही आपकी शहादत के बारे में मशहूर हो चुकी थी और इमाम कुदरत के इशारों को और मंशाए कुदरत को समझ चुके थे। नेज़ ये कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक उस वक्त ऐसे हालात पैदा हो चुके थे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों के मुकाबले में अगर इमाम हुसैन बाकायदा खड़े ना होते तो अल्लाह का दीन हमेशा के लिए हक़ व बातिल के फ़र्क और इम्तियाज़ की कसौटी के मयार से दूर हट जाता। और ये बात इशारा गैबी के ज़रिए इमाम हुसैन पर शरह सुदूर हो चुकी थी। लिहाजा इमाम के नज़दीक ज़रूरी हो गया था कि आप अपनी हर चीज़, यहाँ तक कि अपने बावफ़ा असहाब और अहलो अयाल तक को क़ुरबान कर दें ताकि जाँ बलब इस्लाम को हयात नौ और फरामोश शुदा कुरानी तालीमात को ताज़गी मिल जाए। मोहम्मद बिन हनफिया के बाद अरब का मशहूर शायर फ़रज़दक़ वो 5वां शख्स था जिसने इमाम हुसैन को मशवरा दिया कि आप इराक़ की समत सफ़र का इरादा तर्क कर दें। जिस वक्त इमाम मक्का से इराक़ की जानिब रवाना हो रहे थे, उसी वक्त फ़रज़दक़ फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का आ रहा था। मक्का के बाहर फ़रज़दक़ की इमाम से मुलाकात हुई और उसने इमाम से उनके सफ़र की बाबत दरियाफ़्त किया। इमाम ने फ़रज़दक़ के जवाब में एक इरशाद फरमाया, तुमने दुरुस्त कहा, तमाम उमूर अल्लाह के ही हाथ में हैं, अल्लाह जो चाहता है वही करता है। हमारा परवरदिगार हर दिन एक नई शान के साथ ज़ाहिर होता है। अगर हालात हमारी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक रहे तो हम उसकी नेमतों का शुक्र करेंगे और अदाए शुक्र के लिए भी वही मदद करने वाला है। लेकिन अगर हवादस हमारे और हमारी आरज़ुओं के दरमियान रुकावट बन गए और हालात ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक रुख इख्तियार न किया, तब भी जिसकी नीयत हक़ हो और जिसके दिल में खौफ खुदा हो, वो राह हक़ से गुमराह नहीं होगा। फ़रज़दक़ कहता है कि जब इमाम की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची तो मैंने अर्ज़ किया कि यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया, अल्लाह खैर करेगा। फिर मैंने इमाम से हज और दूसरे उमूर के बारे में चंद सवाल किए। उन सवालों के जवाब देने के बाद इमाम ने अपनी सवारी को एड़ लगाई, मुझे अलविदा कहा और हम एक दूसरे से जुदा हो गए। नाज़रीन, इमाम हुसैन की इस गुफ्तगू से दो तवज्जो तलब और काबिल गौर नुकात हासिल होते हैं। एक ये कि इमाम इराक़ के हालात और आइंदा पेश आने वाले हवादिस से बखूबी आगाह थे और मुकम्मल इल्म व आगही के साथ अपने मंसूबे पर अमल पैरा थे। और ये बात तो फ़रज़दक़ जैसे अफराद के लिए भी बिल्कुल वाज़ेह थी। लिहाजा उसने भी साफ़ अल्फाज में कहा था कि लोगों के दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके ख़िलाफ़ हैं। दूसरा नुक्ता इस मामले का अखलाक़ी पहलू था, इखलास और अल्लाह ताला पर भरोसे का मसला। इमाम की जद्दोजहद एक इलाही फ़रीज़ा और ज़िम्मेदारी की तामील थी और मानवी मकासद के हुसूल के लिए थी, सिर्फ़ ज़ाहिरी कामयाबी मकसूद ही न थी। इमाम हुसैन ने अपनी जद्दोजहद को इसी उसूल और क़ानून पर इस्तवार किया था। तारीख़ तिबरी जिल्द सोम सफ़ा नंबर 267 में इसके बाद वाले वाक़यात के बारे में हमें ये बयान मिलता है, कूफ़े की जानिब अपने सफ़र में जब इमाम हुसैन बग़ैर रुके हाजर नामी मकाम पर पहुँचे, उस वक्त तक मुस्लिम बिन अक़ील की खैरियत और अहले कूफ़ा की दावत और ख़ुतूत की तस्दीक एक कासिद के ज़रिए इमाम हुसैन को मिल चुकी थी।
جس کے نتیجے میں امام حسین نے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ خط تحریر کیا اور اسے قیس بن مسہر صیدادی کے ذریعے ارسال کیا۔ مجھے مسلم کا خط ملا جس میں خبر دی گئی ہے کہ تم لوگ ہماری مدد پر اور ہمارے حق کے مطالبے کے سلسلے میں متحد ہو۔ خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارے امور بخیر و خوبی انجام پائیں اور ہماری مدد کرنے پر وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ سے منگل کے دن مورخہ 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ میرے قاصد کے پہنچنے پر تم لوگ جلد از جلد اپنے کاموں کو منظم کر لو۔ میں خود بھی آئندہ چند روز میں پہنچ جاؤں گا۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں اس تاریخ کا عام طالب علم مغالطے کا شکار ہوتا ہے اور بعض اوقات اہل کوفہ کی طرف سے حمایت کے اظہار ان کی دعوت اور حکومت اسلامی کی تشکیل کو امام حسین کی اس عظیم جد و جہد کے اصل محرکات اور اسباب کے طور پر سمجھنے لگتا ہے۔ امام حسین کے اقدام کی یہ تفسیر نہ صرف حقائق کے برخلاف ہے بلکہ اس طرح اس عظیم جد و جہد کی اہمیت اور عظمت کو گھٹا کر مسئلے کو ایک عام سیاسی مسئلہ بنا ڈالا ہے۔ ہم جو یہاں ہر مرحلے پر امام حسین کے خطبات، فرمودات اور مکتوبات کے حوالے سے واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس حیات آفریں تحریک اور امام کی طرف سے اس اقدام و عزم و ارادے میں اہل کوفہ کی دعوت اور حکومت کی تشکیل کو بنیادی کردار حاصل نہیں ہے، کیونکہ امام نے مدینہ ہی میں یزید کی بیعت کا انکار کیا اور پھر اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے ایک منظم حکمت عملی کے تحت مکہ تشریف لائے، یہاں تک کہ ابن عباس کے جواب میں فرمایا کہ یہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور ابن زبیر کو جواب دیا کہ اگر میں کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی چلا جاؤں تب بھی یہ مجھے باہر نکال کر مار ڈالیں گے۔ یہ سب باتیں پہلے سے ہی جس کے علم میں ہوں اور پھر جس نے اپنی شہادت کی بشارت اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہو، اس ہستی کی جد و جہد کے اصل محرک کو محض سیاسی قرار دینا نا سمجھی ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد سوم کے صفحہ نمبر 123 میں اس بات کی ان الفاظ میں کی گئی ہے: امام کی جانب سے مقابلے کا فیصلہ کر لینے، آپ کے مکہ تشریف لانے اور اہل کوفہ کو یہ خبر ہو جانے کے بعد کہ آپ نے مطالبہ بیعت مسترد کر دیا ہے، ان کی طرف سے امام کو دعوت اور خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ لہٰذا دعوت اور خطوط بات کی بات ہے، امام کا اقدام تو ان خطوط اور دعوتوں سے قبل ظاہر ہو چکا تھا، اور اہل کوفہ کی طرف سے دعوت و خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ کرنے کے بعد موصول ہوئے۔ چنانچہ واضح ہے کہ اس دعوت کو امام حسین کے قیام کا اصل محرک یا بنیادی سبب قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ایک منظم اور وسیع حکمت عملی اور اعلیٰ اہداف کے حصول کے لیے کیے جانے والے پختہ عزم و ارادے میں یہ بھی ایک فروعی اور ضمنی مسئلہ تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تحریک کے لیے کوفے کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ ناظرین، کتب تاریخ سے یہ بات واضح ہے کہ امام نے یزید کی مخالفت اور اس کے خلاف جد و جہد کو جاری رکھنے کا پکا ارادہ اور عزم کر لیا تھا، لیکن مکہ میں رہتے ہوئے اس کی مخالفت کو جاری رکھنے کے نتیجے میں امام کو خفیہ طور پر قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح ایک طرف تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوتی اور دوسری طرف اس انداز سے آپ کا مار دیا جانا یزید کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ سعد بن عاص، جس کو مکہ میں امام حسین کے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، پہلے تو صلح و صفائی اور امان نامے کے ذریعے اور اس کے بعد بزور طاقت چاہتا تھا کہ کسی طرح امام اپنا سفر ترک کر کے مکہ واپس آ جائیں تاکہ وہ یہ معاملہ خاموشی کے ساتھ مکہ میں ہی تمام کر دے اور یہ تحریک اپنی ابتدا ہی میں دبا دی جائے۔ ایسی صورتحال میں امام حسین کے لیے اپنی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ وسیع و عریض اسلامی مملکت میں انقلاب اور تبدیلی کے لیے سب سے زیادہ تیار علاقہ کوفہ ہی تھا، کیونکہ یہ ایک بڑا صوبہ تھا، اسلامی فوج کا ایک اہم مرکز تھا اور شام کا رقیب اور مد مقابل بھی تھا۔ اس کے علاوہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے یہ علاقہ مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ اہم تھا۔ وہاں کے لوگوں کے شعور اور بیداری کا اندازہ لگانے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ انہوں نے مکہ میں امام کے ساتھ اپنے دعوتی خطوط کا ڈھیر لگا دیا۔ ان خطوط میں اپنی آمادگی اور امام کی پشت پناہی اور حمایت کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔
اگرچہ کہ ایک خاص مرحلے پر اس شعور و بیداری اور اس آمادگی اور حمایت کو طاقت کے بلبوتے پر دبا دیا گیا، لیکن ان افکار نے مستقبل میں رونما ہونے والے انقلابات میں اپنا اثر دکھایا اور آج تک اسوہ شبیری اثر پذیر ہے۔ ناظرین، اس مسئلے پر علامہ ابن خلدون نے نہایت خوبصورت پیرائے میں وضاحت کی ہے۔ تاریخ ابن خلدون جلد سوم صفحہ نمبر 323 میں وہ یہ تحریر کرتے ہیں، اگر بعد میں اہل کوفہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم امام کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ہم نے ان سے اپنی قیادت اور رہبری کے لیے اس قدر اصرار کیا، 7 درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے ہماری درخواستوں پر یکسر توجہ نہ دی۔ تو کیا اس صورت میں امام کا یہ جواب کسی ایک فرد کو بھی مطمئن کر سکتا تھا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم وعدہ خلافی کرو گے، اس لیے میں نے تمہیں مثبت جواب نہیں دیا۔ اور کیا اس صورت میں اہل کوفہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم تو اپنے قول کے پکے تھے؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے ایک دوراہے پر کھڑے تھے۔ اگر آپ اہل کوفہ کی کوئی درخواست قبول نہ کرتے تو تاریخ انہیں مورد الزام ٹھہراتی اور مستقبل کی تاریخ کا فیصلہ ہوتا کہ حالات غیر معمولی طور پر مثبت تھے، لیکن امام نے اس سنہری موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اقدام سے گریز کیا، لہٰذا امام نے مدد و نصرت کا ہاتھ بڑھانے والے لوگوں پر اتمام حجت کی غرض سے ان کی درخواست قبول فرمائی اور کوفہ والوں کی بے وفائیوں کے باوجود اور حالات ناسازگار ہونے کے باوجود کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے تاکہ حجت تمام ہو سکے۔ تاریخ ابن کثیر جلد سوم صفحہ نمبر 232 میں اس کے بعد والے واقعات کے بارے میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے۔ کوفہ کے راستے میں ایک مسافر کی امام سے ملاقات بیان کی جاتی ہے۔ اس شخص کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں اعمال حج انجام دینے کے بعد تیزی سے کوفہ واپس پلٹ رہا تھا کہ مجھے راستے میں چند خیمے نظر آئے۔ میں نے ان خیموں کے مالک کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ خیمے حسین ابن علی کے ہیں۔ یہ سن کر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں ان کے مخصوص خیمے کی طرف چلا گیا۔ آپ اپنے سراپے میں مجھے ایک ایسے شخص نظر آئے جس نے ابھی اپنے بڑھاپے کی ابتدا کی ہو۔ میں نے دیکھا کہ آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں اور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے آپ کے چہرے اور داڑھی کو تر کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے آپ اس بے آب و گیا بیاباں میں تشریف لائے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ ایک طرف مجھے اپنے نانا کے دین کی فکر ہے اور دوسری طرف یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے ارسال کیے ہیں، اور یہی اہل کوفہ مجھے قتل کریں گے، اور جب اس جرم میں اپنے ہاتھ رنگ لیں گے اور خدا کے احکام اور فرامین کا احترام پامال کر لیں گے، تب اللہ ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ امام کی اس گفتگو میں انتہائی قابل توجہ بات اہل کوفہ کے بارے میں آپ کی پیش گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی لوگ مجھے قتل کریں گے اور اس جرم کے ارتکاب کے بعد اللہ ایک ایسے شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو انہیں اتنی ذلت اور خواری کا مزہ چکھائے گا کہ یہ لوگ دنیا کے پست اور ذلیل ترین افراد ہو جائیں گے۔ امام نے متعدد مواقع پر اپنی گفتگو میں پیش گوئی کی ہے، مثلاً بطن عقبہ کے مقام پر آپ کی گفتگو میں، اور مکہ سے روانگی کے وقت ابن عباس کے مشورے کے جواب میں، اسی طرح عاشورے کے دن اہل کوفہ کے سامنے کی گئی اپنی دوسری تقریر میں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی قسم اس جنگ کے بعد بجز انتہائی کم مدت کے تم آسودگی اور خوشی نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت امام حسین کے اقدام کا جائزہ لیا اور تاریخ کے اوراق میں نہایت وضاحت کے ساتھ ان تمام مقاصد کو ظاہر کر دیا جو حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد کا اصل محرک اور بنیادی مقصد تھا۔ ناظرین، حسینی قافلے کا کربلا کی سمت سفر جاری ہے۔ اس کے بعد کی منازل کی تلاش میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش قدم پر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے مدینے سے سوئے کربلا روانہ ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور بات وہی ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔